मेरा नाम मोइन है। मेरी शादी वालिदैन की मर्जी से हुई थी, लेकिन मेरी बीवी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी और मैं इस शादी से बहुत ही खुश था, क्योंकि मेरा किसी से कोई दिल का ताल्लुक नहीं था। इसीलिए मुझे इस शादी से कोई भी इतराज नहीं था और ना ही मेरी बीवी को कोई इतराज था। हम दोनों इस शादी से खुश थे और हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत और आसान हो गई थी। मेरी बीवी की कोई बहन नहीं थी, बस एक सहेली थी जो उसकी बहन बनी हुई थी। ये सब मुझे बीवी ने पहली रात ही बता दिया था और ये भी बताया था कि वो रोज उससे मिलने जाया करेगी और आप कोई एतराज नहीं करेंगे। मैंने बीवी की बात मानकर हाँ कह दिया, क्योंकि मुझे कोई एतराज नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं उसकी सहेली के घर गया तो उन्होंने मेरी बहुत खिदमत की और जब हम लोग वापस आने लगे तो मेरी सहेली के शोहर ने मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया, जो मैंने चुपचाप अपनी जेब में डाल दिया। जब अपने घर आकर देखा तो उसमें एक गोल्ड की रिंग थी और वो पैसों से भरा हुआ था। मेरी बीवी की सहेली बड़ी अमीर थी, उनका घर भी बहुत बड़ा था। मुझे लगा कि शायद उनके खानदान का यही रिवाज होगा। मैंने इस चीज को ज्यादा ना सोचा और खामोश हो गया। 3 दिन बाद मेरी बीवी ने कहा कि आज फिर उसने अपनी सहेली के घर दोबारा जाना है। मुझे कोई एतराज नहीं था, इसलिए मैं उसे दोबारा उसकी सहेली के घर ले गया। जब हम लोग वापस आने लगे तो अब की दफा भी मेरी बीवी की सहेली के शोहर ने मेरे हाथ में लिफाफा पकड़ा दिया। मैंने घर आकर देखा तो इस दफा भी उसमें पैसे मौजूद थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने सारे पैसे वो लोग मुझे आखिर क्यों देते हैं। मैंने अपनी बीवी से सवाल किया तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, अब जब आप जाएंगे तो खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मुझे क्या जरूरत है पूछने की, मुझे तो मुफ्त में पैसे मिल रहे थे और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद जब हम लोग दोबारा से मेरी बीवी की सहेली के घर गए तो वापसी पर मुझे फिर से पैसों का लिफाफा पकड़ा दिया गया था और इसमें बहुत से रुपए थे और फिर तो ये सिलसिला चल निकला था। मैं जब भी जाता तो वापसी पर मुझे पैसों का लिफाफा पकड़ा दिया जाता। मैं हफ्तों के बाद जाऊं चाहे हर दूसरे दिन, पर मुझे पैसे जरूर दिए जाते थे। मुझे बड़ी हैरत भी होती, आज तक ऐसा ना था तो ये मुझे पैसे आखिर क्यों देते हैं। लेकिन मैं पूछता भी नहीं था, इस वजह से कि ये लोग पैसे देना बंद ना कर दें और मुफ्त के पैसे किसे बुरे लगते हैं। वक्त गुजरता गया और अब मैं बीवी के कहे बगैर भी उसको उसकी सहेली के घर ले जाता, क्योंकि मुझे मालूम होता था कि वहां लेकर जाने में मेरा ही फायदा है। लेकिन कभी कभी मुझे उसकी ये बात हैरान करती कि मेरी बीवी जब भी सहेली के घर जाती वो जिद करके 1 या 2 दिन वहां जरूर रहती और फिर लेने जाता तो मेरे हाथ में पैसे पकड़ा दिए जाते और मुझे बीवी के साथ रुखसत किया जाता। लेकिन मुझे रहने से भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो तो मेरी बीवी की बहन बनी हुई थी और उन दोनों में प्यार भी बहुत था। मेरी वालदा भी कभी मुझे कहती थी कि तुम अपनी बीवी को इतना ज्यादा उसकी सहेली के घर क्यों लेकर जाते हो, और लड़कियों को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बीवी को मना ना करता। वो जब भी कहती मैं जाने पर तैयार हो जाता। कभी कभार तो बगैर उसके कहे भी मैं उसे ले जाता, क्योंकि मुझे वहां से पैसे मिलते थे। लेकिन इन सबके साथ मुझे बहुत ज्यादा तजस्सुस भी होता था कि सहेली का शोहर मुझे इतने पैसे क्यों देता है। वो अमीर लोग थे, अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक था, लेकिन फिर भी कोई इतने ज्यादा पैसे आखिर क्यों देगा। अगर उन्हें पैसे देने होते तो वो मेरी बीवी को देते, लेकिन वो लोग तो मुझे पैसे देते थे। मतलब कि मुझे और अक्सर मेरी बीवी को मालूम भी ना होता था कि मेरे पास कितने पैसे आए हैं या उसकी सहेली के शोहर ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। ये सिलसिला मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर देता था और मैं जानबूझकर ज्यादा उन लोगों के घर जाने लगा कि देखता हूँ कि कब तक वो लोग मुझे पैसे देंगे। लेकिन कभी कभार तो मुझे शदीद हैरत होती कि अगर मैं हर रोज भी अपनी बीवी को लेकर जाता तो भी मुझे रोजाना पैसों का लिफाफा दिया जाता। दिन ब दिन मेरे पैसों में इजाफा होता चला जा रहा था और इस अरसे में उन लोगों ने मुझे इतने पैसे दिए थे। मैंने पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीद ली। लेकिन इसके साथ एक बात और भी थी कि मैं अपनी बीवी से अब डरने लगा था कि अगर वो किसी बात पर गुस्सा होगी या खफा हो गई और अपने घर वापस चली गई तो कहीं उसकी सहेली का शोहर सारे पैसे मुझसे वापस ना मांग ले। फिर कभी कभी ख्याल आता कि क्या उनके पास हिसाब होगा कि उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए हैं,
یا پھر اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ لوگ مجھے پیسے دیتے رہے ہیں؟ میں نے یہ سوچ کر کچھ ٹائم بیوی کے ساتھ سخت رویہ رکھنے کا سوچا۔ دیکھتا ہوں کیا اب بھی وہ لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں یا نہیں۔ گھر میں بیوی کے ساتھ رویہ سخت کر لیا۔ میں اسے تنگ کرنے لگا۔ کبھی کہتا کہ کپڑے اچھے نہیں دھوئے تم نے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، لیکن اس سب کے باوجود بھی سہیلی کے گھر سے لفافے ملنے کا سلسلہ جاری رہا تو میرا تجسس بڑھتا چلا گیا کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ کیا چل رہا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے ساری بات کی تو اس نے کہا کہ تم خواہ مخواہ میں پریشان ہو رہے ہو، ایسی بیوی تو نصیبوں والوں کو ملتی ہے، تم بس بیوی کو جلدی جلدی اس کی منہ بولی بہن کے گھر لے جایا کرو، اور اس طرح تمہیں دوست کوئی کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب پیسوں کی ضرورت ہو تو بیوی کو سہیلی کے گھر کا چکر لگوا لاؤ۔ اس نے تو بات مذاق میں ٹال دی اور میں بھی جیسے ذہنی طور پر مطمئن ہو گیا کہ مجھے تو واقعی ہی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے تو آج تک ان سے پیسے نہیں مانگے تھے اور وہ ہمیشہ مجھے خود دیتے تھے۔ اب تو کبھی کبھار وہ لفافہ لیتے ہوئے مجھے شرمندگی بھی ہونے لگتی تھی۔ میں تو انکار بھی کر دیتا تھا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے زبردستی مجھے لفافہ پکڑا دیا جاتا تھا، اور یہ بات مجھے حیران ضرور کرتی تھی لیکن پریشان نہیں، کیونکہ جب پیسے کسی اور کی جیب سے نکل رہے ہوں تو انسان کو پریشانی نہیں ہوتی، پریشانی تو تب ہوتی ہے جب پیسے اپنی جیب سے نکلیں۔ میں ایک دفعہ کچھ دنوں کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تو میری بیوی نے کہا کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر جانا چاہتی ہے۔ میں اسے اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ کر کام سے چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو اسے لینے کے لیے گیا اور ہمیشہ کی طرح ان لوگوں نے میرے ہاتھ میں پیسوں کا لفافہ پکڑا دیا، جو میں نے چپ کر کے لے لیا۔ واپس آ کر میں نے لفافہ کھولا۔ میں ان کے سامنے لفافہ نہیں کھولتا تھا، مجھے معلوم ہوتا تھا کہ اس میں صرف پیسے ہی ہوں گے اور میں وہ اپنے سیف میں رکھ دیتا تھا۔ اب کی دفعہ تھوڑا سا لفافہ بدلا ہوا تھا، مطلب کچھ بھاری لگ رہا تھا، اس لیے میں نے گھر آ کر لفافہ کھولا اور اس میں ہمیشہ کی طرح پیسے تھے، لیکن پیسوں کے ساتھ ساتھ اب کی بار اس میں ایک کاغذ بھی تھا۔ میں نے وہ کھولا تو وہ میری بیوی کی سہیلی کے شوہر کا خط تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہ میرے منہ پر بھی تو مجھ سے بات کر سکتے تھے، لیکن میں نے وہ کاغذ خاموشی سے کھول کر پڑھا، اور جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا میرے پاؤں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ اس خط کو ختم کرنے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں اٹھ کر وہ پیسے سیف میں رکھ دیتا۔ وہ پیسے مجھے بچھو کی طرح لگ رہے تھے۔ شدید غصہ آ رہا تھا لیکن میں مجبور تھا۔ میں نے خاموشی سے پیسے سیف میں رکھ دیے اور اپنے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا، اور گھر سے باہر نکل گیا اور باہر گھوم پھر کر اپنا دماغ ٹھنڈا کیا اور پھر گھر واپس آیا۔ میں کسی کو کچھ بتا بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بیوی سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ لیکن میں گھر میں نارمل ہی رہتا تھا۔ جب بہت زیادہ دماغ خراب ہونے لگا تو میں خاموشی سے باہر نکل جاتا، کچھ دیر بعد گھومتا پھرتا، دماغ کو ٹھنڈا کرتا اور پھر گھر واپس آ جاتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے بیوی کی سہیلی کے گھر جانا اب کم کر دیا تھا۔ میری بیوی بھی جب بھی سہیلی کے گھر جاتی اسے لینے مجھے ہی جانا پڑتا، اور جب بھی میں جاتا تو مجھے زبردستی پیسے پکڑا دیے جاتے۔ میری بیوی اکثر کہتی کہ پہلے تو آپ بڑی خوشی خوشی مجھے لے جاتے تھے، اب آخر ہوا کیا ہے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو میں یہ کہتا کہ وہ تو شروع کا ٹائم تھا، عجیب نہیں لگتا تھا، اب کافی ٹائم گزر گیا ہے، اچھا نہیں لگتا روز روز یوں جانا۔ لیکن میری بیوی یہ کہتی کہ مجھے تو اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے اور میں اسے روک بھی نہ سکتا تھا کیونکہ میری مجبوری تھی۔ اسے ہفتے میں 2 دفعہ کم از کم ضرور مجھے اس کی منہ بولی بہن کے گھر بھیجنا ہوتا تھا، اور اگر نہ بھیجتا تو جو پھر میری 4 لوگوں میں عزت تھی وہ مٹی میں مل جاتی۔ اسی لیے مجبوراً مجھے اپنی بیوی کو چھوڑنے اور لے جانے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اب مجھے وہاں جانا کسی عذاب سے کم نہیں لگتا تھا، کیونکہ اب میں ان پیسوں کی حقیقت جان چکا تھا اور اپنی بیوی کی حقیقت بھی جان گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے خود پر غصہ آتا کہ مجھے ساری دنیا میں یہی لڑکی کیوں ملی تھی، مجھے کوئی اور بھی تو مل سکتی تھی، اور جب مل ہی گئی تھی تو مجھے اس کے بارے میں پوری معلومات بھی لینی چاہیے تھی۔ لیکن پھر یہ سوچتا کہ اگر معلومات لے بھی لیتا تو کون حقیقت بتاتا۔ لیکن مجھے اپنی بیوی پر غصہ بھی تھا، مگر میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، یہ بھی میری مجبوری تھی۔ میں مرد ہو کر بھی خود کو اتنا مجبور محسوس کرتا تھا۔ کسی کٹ پتلی کی طرح میری بیوی اور اس کی سہیلی مجھے نچاتے اور مجھے ناچنا پڑتا تھا۔
میں نے کوشش کی کہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارا کروں اور اپنی اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا تھا، لیکن پھر میری بیوی کو مجھ سے گلہ شروع ہو گیا کہ میں اسے وقت نہیں دیتا، اور اس بات پر میری ماں میری بیوی کی ہم نوا بن گئی کہ شادی کر کے لے کر آئے ہو تو اب اسے عزت مان اور پیار بھی دو۔ میں اپنی ماں کو آخر کیا بتاتا؟ آپ کی بات مان کر شادی تو میں نے کر لی تھی، لیکن یہ شادی کر کے اب پچھتا رہا ہوں۔ میری ماں دل کی مریض تھی، میں اسے ایسی کوئی بات نہیں بتا سکتا تھا۔ بھائی میرا کوئی تھا نہیں، اور بہنوں کو ایسی بات بتانے میں مجھ میں ہمت نہ تھی۔ باہر اگر کسی دوست کو کچھ بتاتا تو اپنی ہی بدنامی والی بات تھی۔ میں تو چاروں طرف سے جیسے پھنس گیا تھا۔ میرا وہ دوست جس سے میں نے پہلے وہ پیسوں والی بات شیئر کی تھی، اس نے ایک دو دفعہ مجھ سے پوچھا بھی کہ کیا اب بھی تمہیں وہاں سے پیسے ملتے ہیں، تو میں بات ٹال دیتا اور میں نے کہا کہ نہیں، اب تو نہیں ملتے۔ وہ شروع کے دن تھے، شاید اسی لیے وہ لوگ مجھے پیسے دیتے تھے تاکہ میں اس لالچ میں ہی صحیح ان کی بہن کا خیال رکھوں۔ میں ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ سوتے جاگتے اس آدمی کے الفاظ میری آنکھوں کے سامنے گھومتے رہتے۔ اکثر سوتے میں ڈر کے اٹھ جاتا تھا۔ مجھے لگتا اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تو ایک دن یا تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا میرے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ میرے پیار کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا۔ مجھے تو اب پیار اور محبت کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ پیار صرف دھوکا ہے۔ اگر میرے سامنے کوئی بندہ پیار کی بات کرتا تو میرا دل چاہتا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں۔ میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ جب ایسا ہوتا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوتا، میں گھر سے باہر چلا جاتا۔ باہر جا کر بھی ایک دو دفعہ میری بغیر وجہ کے لوگوں سے لڑائی ہوتی۔ مجھے اس پریشانی کا کوئی اور حل نکالنا تھا، کیونکہ دوسری صورت میں میرے ساتھ مسائل بڑھنے ہی لگے تھے۔ اگر میں کسی سے لڑائی کرتا تو لوگوں نے مجھے ہی برا بھلا کہنا تھا۔ میں نے ایک دو دفعہ سوچا کہ اپنے کچھ دوستوں سے ڈسکس کر لوں اور کوشش بھی کی، لیکن پھر ہمت نہ پڑی۔ کچھ بھی تھا کہ مگر میری بیوی میری عزت تھی، اور اپنی عزت کے بارے میں بات کرنے کی کسی بھی غیرت مند مرد کو ہمت نہیں ہوتی۔ آخرکار مجھے ایک طریقہ مل ہی گیا۔ پیسوں کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے وہاں سے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے اور خود بھی میں اچھی پوسٹ پر نوکری کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے ایک کراٹے کلب جوائن کر لیا۔ میں بھی ڈپریشن کا شکار تھا تو وہاں چلا جاتا اور اپنا غصہ ان بے جان چیزوں پر اور مشینوں پر نکالتا، کیونکہ میں اب مریض بن چکا تھا اور بہت ہی غصے میں یہ سارے کام کرتا تھا۔ اس لیے بڑی جلدی میں کراٹے چیمپئن بن گیا، کیونکہ میرے اندر باقیوں سے زیادہ جنون تھا۔ باقی سب تو وہاں صرف سیکھنے آئے تھے، لیکن میں وہاں اپنے اندر کے چھپے ڈپریشن کو مارنے کے لیے آیا تھا۔ یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی، اور جیسے میری زندگی میں سکون آتا جا رہا تھا، میں جیسے ہی ڈپریشن کا شکار ہوتا اٹھ کر کلب میں چلا جاتا یا پھر اپنے گھر میں جو میں نے باکسنگ روم بنایا تھا وہاں چلا جاتا۔ میری ماں مجھے اکثر کہتی کہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں، لیکن میں ان کو کیا بتاتا کہ اگر میں یہ سب چیزیں نہ کروں تو میں پاگل ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے والد نہیں تھے۔ میں اپنی 3 بہنوں کا بھی واحد سہارا تھا اور اپنی ماں کا بھی اکلوتا سہارا تھا۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہتا اور میں ڈپریشن کا مریض ہی رہتا تو میں نے ایک دن پاگل ضرور ہو جانا تھا۔ مجھے ان سب کا بھی خیال تھا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان سب کا کیا بنے گا۔ میری زندگی بس ایسے ہی چل رہی تھی۔ سارا دن آفس میں دماغ کھپاتا، شام کو آ کر تھوڑا ٹائم فیملی کو دینے کے بعد کراٹے کلب چلا جاتا، اور کبھی کبھار تو رات بھی باکسنگ روم میں ہی گزار دیتا۔ میری بیوی کو اس چیز سے شکایت تھی کہ میں اب اسے ٹائم نہیں دیتا۔ وہ اکثر کہتی کہ تم مجھ سے پہلے جیسا پیار نہیں کرتے۔ میں اس کو کیا کہتا کہ مجھے تمہاری حقیقت پتہ چل گئی ہے اور تم پیار کے لائق بالکل بھی نہیں ہو۔ اگر میں نے تمہیں گھر میں رکھا ہوا ہے تو اسے مجبوری سمجھو، کیونکہ میری ماں کو وہ بہت پسند آئی تھی اور وہ اس کو بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ اگر میں ان کی بہو کو کچھ بھی کہتا تو اس سے پہلے وہ اس کے حق میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایسی صورت میں اگر میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بارے میں سوچتا بھی تو میری ماں کو کچھ ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ دل کی مریضہ تھیں، اور دوسری صورت میں مجھے وہ خط بھی یاد آتا تھا جو میری بیوی کی سہیلی کے شوہر نے دیا تھا۔ اسی لیے میں مجبور تھا، بیوی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن محبت تو شاید بہت دور کہیں ختم ہو چکی تھی۔ اب تو نفرت یا پھر سمجھو کہ سمجھوتے کا ایک رشتہ ہم دونوں نبھا رہے تھے۔ میری طرف سے تو یہ سمجھوتا تھا، پتہ نہیں میری بیوی مجھ سے پیار کرتی تھی یا نہیں،
اور نہ ہی میں نے یہ بات جاننے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے اس کے پیار کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرد مجبور نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سامنے آئیں تو میں ان کو بتاؤں کہ کیسے کہہ سکتے ہو تم لوگ کہ مرد مجبور نہیں ہوتا، دیکھ لو میں پھر بھی مجبور ہوں۔ مرد کے پاؤں میں بھی رشتوں کی مجبوریوں کی وہی زنجیر ہوتی ہے جو عورت کے پاؤں میں ہوتی ہے، پر کچھ مرد ان زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں اور کچھ مرد میری طرح ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ کوئی بھیانک خواب ہے اور آنکھ کھلے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ میری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ اپنے ماضی کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو سوچتا تو مجھے خود پر حیرت ہونے لگتی کہ میں کیا تھا اور کیا بن گیا۔ یہ مجبوری انسان کو کہاں کہاں اور کیسے ذلیل کرواتی ہے۔ زندگی ایسے ہی چل رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ایسے چلتی رہے گی، لیکن پھر شاید قدرت کو بھی مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ ایک روز آنکھ کھلی تو بیوی گھر میں نہیں تھی۔ بیوی نے اس روز مجھے کہا تھا کہ آج اسے سہیلی کے گھر جانا ہے، لیکن میں اسے آج نہیں لے کر گیا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا اور اس کو سارے گھر میں ڈھونڈا، وہ کہیں بھی نہ تھی۔ میں نے فوراً سے اس کے سہیلی کے شوہر کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ میری بیوی گھر پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پریشان مت ہو، وہ واپس ادھر ہی آئے گی۔ مجھے اس کے نارمل رویے پر حیرت ہونے لگی۔ ایک بات تو اب کلیئر ہو گئی تھی کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا، لیکن ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور باہر نکل گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میری بیوی گئی بھی ہے تو وہ یقیناً میری موٹر سائیکل لے کر گئی ہوگی، کیونکہ اسے موٹر سائیکل چلانی آتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی موٹر سائیکل کا ٹریکر آن کیا، وہ میں نے اس میں پہلے ہی لگا رکھا تھا۔ اس چیز کا مجھے بہت عرصے سے شک تھا۔ میں نے فوراً سے گاڑی نکالی اور ٹریکر کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جہاں جا کر ٹریکر رکا وہاں جا کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اسی وقت پولیس کو کال کی اور میرا ایک دوست جو پولیس میں تھا اسے بھی بلا لیا۔ پولیس جو کہ شاید کہیں قریب ہی تھی، اس لیے وہ لوگ فوراً وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے میری بیوی کو گرفتار کر لیا۔ میرا دوست موقع پر پہنچ گیا اور اس نے یہ بات میڈیا پر پہنچنے سے روک دی۔ اس نے ان کو بتایا کہ اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے پولیس نے کہا ہم اپنے طریقے سے اس سارے معاملے کی چھان بین کریں گے، اور آپ کی بات سچ ہوئی تو کیس اس کی سہیلی اور اس کے شوہر کے خلاف بنے گا، اور اگر یہ عورت قصوروار ہوئی تو پھر کیس اس کے خلاف بھی بنے گا۔ میں نے یہ بات مان لی۔ اس سارے سلسلے میں صبح ہو چکی تھی اور پھر پولیس بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہماری کارروائی کے دوران میری بیوی ایک سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سو چکی تھی، اور جب صبح وہ اٹھی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ تو مجھے حیرت سے پوچھ رہی تھی کہ آپ اس وقت پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہے ہیں، اور میں پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہی ہوں، میں یہاں کیسے آئی۔ پولیس کو لگا کہ وہ کوئی ناٹک کر رہی ہے۔ انہوں نے فوراً سے دماغی علاج کے ماہر ڈاکٹر کو بلا لیا۔ انہوں نے آ کر میری بیوی کا چیک اپ کیا اور مجھ سے ساری تفصیل پوچھی، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ مجھے سہیلی کے شوہر نے یہ بتایا تھا کہ میری بیوی ڈبل شخصیت کا شکار ہے۔ کبھی رات کے وقت یہ خود کو ایک ڈاکو سمجھنے لگتی ہے اور ہر قسم کا لاک کھول سکتی ہے۔ یہ بہت بینک اور امیر لوگوں کے سیف لوٹ چکی ہے، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو بینک سے نکلتے دیکھ لیا تھا، اس لیے پولیس کو بلا لیا تھا۔ جب اس ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو اس کے خون میں ان تمام دوائیوں کے ٹریسز ملے کہ جس سے انسان ڈبل خصوصیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ سچ میں لڑکی معصوم ہے، اسے دوائیاں دے کر ان سب چیزوں کا شکار بنایا گیا ہے اور باقاعدہ اسے کوئی استعمال کر رہا ہے۔ پولیس کو اس کے والدین پر بھی شک ہوا۔ انہوں نے اس کے والدین کو بلایا اور سختی کرنے پر بھی وہ نہ مانے۔ انہیں اپنی بیٹی اور اس کی سہیلی کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ پھر اس کی سہیلی اور اس کے شوہر پر سختی کی تو ان دونوں نے سب بتا دیا کہ انہوں نے ہی اس کو ڈبل شخصیت کا شکار بنایا تھا، کیونکہ میری بیوی بہت ہی زیادہ ذہین تھی اور قدرتی طور پر وہ ہر قسم کا لاک کھول لیتی تھی۔ انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھانے کا سوچا اور اسے ڈبل شخصیت کا شکار کر دیا تھا، اور اگر وہ کبھی پکڑی بھی جائے تو اس کی بیماری کی وجہ سے وہ چھوٹ جائے اور وہ لوگ ساری زندگی عیش کرتے رہیں۔ پولیس نے ان دونوں کے خلاف کیس بنا کر ان کو جیل میں ڈال دیا اور میری بیوی کو میں نے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ میں جو اپنی بیوی پر شک کرنے لگا تھا
खुद अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मेरे दिल के अंदर सोया हुआ वो प्यार अब दोबारा से जाग गया था। मैंने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा और डॉक्टर ने पूरा पूरा साथ दिया। आज मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और हम दोनों एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उसकी सहेली और उसका शोहर आज भी जेल में है। मुझे कभी कभी उन पर बहुत गुस्सा आता है कि वो किस तरह के लोग थे, लेकिन सच कहा जाता है कि जो बुरा करेगा तो फिर उसका अंजाम भी बुरा ही होगा।